बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में खुश आमदीद। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। पहली कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं सबा ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मुल्तान से। और सबा कहती हैं कि ये कहानी मेरे नाना जान ने मुझे सुनाई थी। नाना जान कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उस वक्त मैं तकरीबन 15-16 साल का था और हमारा जो गांव था बहुत ही खूबसूरत था और वादियों से ढका हुआ था। उसके अलावा वहाँ पर बहुत से जंगलात भी थे घने। बहुत खूबसूरत सा एक माहौल था। एक तरफ एक झरना बहता था और जहाँ पर लेडीज़ जाती थी, ख़वातीन सब मिलकर जाती थी और अपने घड़े वगैरह भर कर लेकर आती थी। इसके अलावा बाग थे आमों के और दूसरे फल फूल, उनके बागात थे। और जब आमों का मौसम होता था, जब आम का मौसम होता था तो वहाँ पे ख़वातीन झूले डालती थी और पींग पे बैठ के मज़े लेती थी और आपस में खुशगपियाँ आपस में गप्पे वगैरह लगाती थी। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना था और जब मैं वापस आया तो मुझे जिस रास्ते से गुज़रना था वहाँ पर इसी तरह से जंगल था और जंगल के साथ ही वो झरना था। झरने के साथ साथ होकर फिर गांव का रास्ता आता था। तो जब मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था तो शाम का टाइम था, तकरीबन असर हो चुकी थी और मेरा इरादा था कि मैं जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंच जाऊं मगरिब से पहले। मैं तेज़ कदम उठा रहा था कि मुझे जंगल के करीब जब पहुंचा तो ऐसे शोर शराबे की आवाज़ आई जैसे लड़कियां खेलती हैं और हंसती हैं। जब मैंने गौर से देखा तो हमारे गांव की लड़कियां थी और बल्कि मुझे उनमें अपनी बहन भी नज़र आई जो कि उनके साथ खेल रही थी। मैंने सोचा कि इस टाइम पे इस वक्त ये यहाँ पर खेलने आई हैं। इतनी लेट उसमें नहीं आने दिया जाता था। तकरीबन दोपहर तक होता था कि लड़कियों को खेलने दिया जाए। इसके बाद वो अपने अपने घरों में आ जाती थी और शाम के काम जो थे वो निपटाती थी अपनी माँ के साथ। इस तरह से इजाज़त नहीं होती थी लड़कियों को कि जिसका दिल चाहे तो वो घूमने फिरने निकल जाएं खेलने के लिए। एक टाइम होता था और ये टाइम नहीं था क्योंकि इसके बाद मगरिब का टाइम आता है, शाम हो रही होती है तो लोग अपनी बच्चियों को इतनी देर तक बाहर नहीं थे निकालते। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अपनी बहन को भी देखा कि वो भी उनमें खेल रही है और वो लोग बहुत ज़्यादा हंस रही थी, खेल रही थी। मैं वहाँ से आगे निकलने का मैंने सोचा कि मैं घर जाके अपने वालिदैन से पूछूंगा कि इतनी दूर क्यों भेजा मेरी बहन को, और वो भी इस वक्त। उस टाइम पे मैं उसको अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आगे निकलने लगा तो उन सब लड़कियों ने मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी और सब मुझे आवाज़ें दे रही थी और मेरी बहन भी मुझे आवाज़ दे रही थी। मुझे उसकी आवाज़ बखूबी सुनाई दे रही थी। भैया कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर जाओ। भैया मुझे भी साथ लेकर जाओ। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने जब मुड़कर देखा तो वो सब तो उसी तरह से खेल रही थी और आवाज़ जो थी वो यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे बहुत करीब से आ रही है, और जबकि वो सब लड़कियां वहीं पर खेल रही थी। मैं तेज़ कदम उठाता अपने गांव की तरफ आने लगा और अभी दिन का जो था रोशनी वो भी उसी तरह से फैली हुई थी, कोई अंधेरा नहीं था जो मेरे साथ ये मामलात हो रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि दरख्त जो थे वो थोड़े से झुके हुए थे और उन दरख्तों की एक शाख के ऊपर मेरी बहन उल्टी लटकी हुई मुझे देखकर हंस रही थी और कह रही थी, भैया अकेले क्यों जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर जाओ। इसके बाद उसने वो कहके लगाने शुरू किए, बेहंगम चीखे, और ऐसा लग रहा था कि मेरे कान फट जाएंगे। इस कदर शदीद उसकी चीख और पुकार थी कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैं चीखने चिल्लाने लगा और मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगा के भागना शुरू कर दिया। मैं दौड़ता जा रहा था और मुझे यूँ लग रहा था कि वो मेरे पीछे चीखती चिंगाड़ती आ रही है
اور بار بار وہ یہی کہتی جا رہی تھی کہ بھیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، بھیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں اتنا بھاگتا جا رہا تھا دیوانوں کی طرح۔ جب میں جھرنے کے قریب آیا تو وہاں مجھے وہی دکھائی دی، ایک پتھر پہ بیٹھی ہوئی، اس کے پاس گھڑا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ بھیا مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں وہاں سے بھی بھاگتا بھاگتا سیدھا اپنے گھر آیا، اور جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا میں اپنی امی کے قدموں میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ میری امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھے اٹھا کر اندر بستر پہ لٹایا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بہن وہاں پر موجود تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور اس نے مجھے ڈرایا۔ تو میری والدہ کہنے لگی پاگل ہوئے ہو، اس ٹائم پہ وہاں پہ کوئی بھی لڑکی نہیں جاتی کیونکہ وہاں پر جنات کے قبیلے آباد ہیں، کیا تمہیں اس بات کا خبر نہیں ہے؟ میرے والد بھی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر غیر مری مخلوقات کے بسیرے ہیں، تو وہاں پر کوئی انسان جا سکتا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو کیوں اس ٹائم پہ وہاں بھیجیں گے؟ میں نے ان کو جب تمام کہانی سنائی تو انہوں نے کہا کہ وہی جنات تمہارے سامنے اس کے روپ میں آئے ہیں اور وہی تمہیں تنگ کر رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے مجھے بتا دیا، اور مجھے تھوڑا سا سکون تو ہوا کہ میری بہن نہیں تھی وہ، لیکن میں اس سے ڈر رہا تھا۔ پھر بھی وہ جب بھی میرے سامنے آتی تھی میں ڈرتا تھا۔ وہ بیچاری میرے لیے کبھی کچھ لے کر آ رہی تھی کہ یہ کھائیں بھیا، آپ یہ کھائیں، مگر میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا اس کو دیکھ کے، اور اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دبا لیتا تھا کہ میں اس کو نہ دیکھوں۔ میرے والدین بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو بلا لیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس نے کسی بہت ہی بھیانک چڑیل سے اس کا سامنا ہوا ہے، آپ اس کو دم کروائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کچھ آیات بتائیں انہوں نے جو کہ یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ میں ان آیات کی تلاوت کرتا رہا، اور ساتھ میں پانی دم کر کے میری والدہ بھی دیتی رہی۔ ہم مولوی صاحب کے پاس بھی جاتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 1 ہفتہ مجھے دم کرتے رہے۔ اس کے بعد میں کافی بہتر ہو گیا، اور کافی ٹائم لگا مجھے اپنی بہن کے ساتھ دوبارہ نارمل رویہ اختیار کرنے میں، کیونکہ میں جب بھی اسے دیکھتا تھا مجھے وہی یاد آتی تھی، اور میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ تقریباً 2-3 ماہ کے بعد میں نارمل حالت کے اندر آیا۔ اس کے بعد میں نے تو توبہ کر لی کہ میں اس سائڈ سے کبھی بھی نہیں گزرتا تھا۔ یہ میرے نانا جان کی کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے جو کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی خوفناک تھی۔ واقعی کوئی بندہ اکیلا ویرانے میں سے گزرا اور اس کے ساتھ ایسا ہو تو وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی خوفناک چیزوں سے اور ایسے خوفناک سامنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی سامنا کرائے۔ بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ یہ جو شیاطین ہیں، جنات، اور یہ چیزیں کبھی کبھی ہمیں تنگ کرتی ہیں اور ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ اگر موجود ہیں، اور اگر یہ نہیں تنگ کر رہے تو یہ کبھی ہمیں تنگ کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تنگ کر رہے تو کبھی بھی نہیں تنگ کریں گے، مگر ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم لوگ ان پر کبھی بھی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا وقاص احمد نے مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ راول پنڈی سے تعلق رکھنے والی 2 بہنوں کی کہانی ہے جو کہ بالکل سچی ہے۔ یہ دونوں بہنیں جو اپنے والدین کی لاڈلی تھیں، کیونکہ ان کے علاوہ ان کا والدین کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے۔ جب یہ دونوں بہنیں جوان ہوئی تو کافی کانفیڈنٹ تھیں، اور اس کے علاوہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی ان کے والدین نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ سارا گھر کا نظام ان بہنوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ جو ان کا گھر ہے وہ ڈبل منزل تھے، 2 منزلہ تھا، تو جو ٹاپ فلور تھے جہاں پر کہ ٹینکی تھی اس کے قریب ہی جنات کا بسیرا تھا، مگر انہوں نے کبھی تنگ نہیں کیا تھا انہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بہنیں بڑی ہوئی تو والدین نے ان کے پردے کا خیال نہیں کیا، اور انہوں نے ان کو بیٹوں کی طرح پالا تھا، تو اس لیے وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے تھے کہ دوپٹہ اوڑھا ہے یا نہیں اوڑھا، یا کچھ ایسے چیز نہیں تھی کہ وہ دیکھتے کہ ہم ان کو اس طرح سے بھی کوئی ٹرینڈ کریں۔ باقی تو انہوں نے ان کو نماز روزے کا پابند بنایا تھا، مگر پردے کا خیال نہیں رکھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں کافی مہمان تھے، انہوں نے کپڑے دھو کے جو رکھے ہوئے تھے وہ سوکھنے کے لیے انہوں نے بچھائے نہیں تھے۔ جب شام ہوئی تو ان کی والدہ کو یاد آیا کہ کپڑے تو اسی طرح سے پڑے ہوئے ہیں بیلکنی میں، تو آپ جا کے اوپر ان کو بچھاؤ۔
ان میں سے ایک بہن نے بالٹی اٹھائی تو دوسری اس کے پیچھے جانے لگی. ان کے والدہ نے کہا کہ جاؤ اس کی ہیلپ کرو. وہ ایک بہن جو بالٹی لے کے جا رہی تھی کپڑوں کی وہ جلدی سے اوپر چڑھ گئی اور دوسری ایسا ایسا سیڑھیاں چڑھی تھی. ابھی وہ جو تھی اوپر چڑھی تھی تھوڑی بعد ہی اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی اور بہت بری طرح چلا رہی تھی. جو دوسری بہن سیڑھیاں چڑھی تھی وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی چلی گئی اوپر کہ میں دیکھوں میری بہن کو کیا مسئلہ پیش آیا. تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور اس کو کوئی بڑے زوردار طریقے سے مار رہا ہے اور اس کے چہرے پہ خراشوں کے نشان ہیں اور جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے. اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں جیسی آگے ہوئی ہوں میں اس کو بچانے کے لیے مگر مارنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں اس کو پیچھے کروں اس کو ڈیفینڈ کروں مگر کس سے میں اس کو ڈیفینڈ کروں مجھے دکھائی تو کوئی دے نہیں رہا تھا. ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی تو اس کو دوسری بہن کے ساتھ بھی وہی کام شروع ہو گیا. اس کو بھی کوئی مارنے پیٹنے لگا اور اس کو بھی کوئی اس کا چہرہ نوچ دیا اور اس کے گردن پہ بھی ناخنوں کے نشان تھے اور اس کو گلا دبانے لگا. دونوں بہنوں نے جب چیخنا چلانا شروع کیا تو ان کے والدین اور وہ تمام مہمان جو نیچے تھے وہ سب کے سب اوپر آ گئے اور وہ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے مگر انہیں مارنے والا جب نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ کیا کر سکتے تھے. بہرحال انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. پڑھتے رہے تو وہ دونوں بہنیں جو تھیں ان کو وہ اس مخلوق نے گرا کے وہ ختم کر کے اپنا کھیل. مگر یہ تھا کہ دونوں بہنوں کو اٹھا کر نیچے لائے, انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی. کافی زخم وغیرہ تھے ان کے چہرے پہ. ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا, انہوں نے ان کی مرہم پٹی کی. اس کے بعد جب وہ بہنیں ہوش میں آئی تو ان کو تمام بات انہوں نے بتائی اپنے والدین کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. انہوں نے فوری طور پہ اپنے مولوی صاحب کو بلایا. جب مولانا صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تمام کام اور انہوں نے کوشش کی کہ میں ان کو دم وغیرہ بھی کروں اور ان مخلوق کے ساتھ کانٹیکٹ کروں مگر کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا. اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک اور مولانا صاحب کا ان کو نمبر دیا, کہا کہ یہ کام میں مجھ سے اوپر ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. وہ جو دوسرے مولانا صاحب جن کا نمبر دیا تھا وہ کافی نیک انسان تھے اور لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ کافی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کو امداد بھی دیا کرتے تھے. وہ فوراً سے آگے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پہنچ رہے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. وہ جب آئے تو انہوں نے اس مخلوق کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تو اس مخلوق نے حاضر ہو کے کہا کہ مانا کہ ہم لوگ اچھے نہیں ہیں مگر ہم لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے, یہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی ہیں اور اپنا سر کور کر کے نہیں پھرتی ہیں, تو ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے, اس لیے ہم نے ان لوگوں کو اس چیز کی سزا دی ہے. یہ پردہ نہیں کرتی ہیں, تو اگر یہ آئندہ بھی ایسا کریں گے تو ہمیں آئندہ بھی ان کے ساتھ یہی کچھ کریں گے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ مخلوق وہاں سے چلی گئی. اب مولانا صاحب نے ڈانٹا ان لوگوں کو اور کہا کہ آپ لوگ مسلمان گھرانے سے تعلق ہے, آپ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن پاک بھی تلاوت کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو پردے کا پابند ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اپنے عورتوں کو پردہ کروائیں. آپ نے نہیں کرایا تو اب یہ دیکھیں یہ جنات کی ایسی قسم ہے کہ یہ بہت زیادہ برے لوگ ہیں اور یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے. مگر اس چیز کے اوپر انہوں نے آپ کو اچھی تربیت دی اور اچھی بات بتائی ہے, اور اچھی بات جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. تو آپ اپنی بچیوں کو پردہ کروایا کریں اور کوشش کیا کریں کہ مغرب کے بعد یہ اوپر نہ جائیں. اس دن کے بعد انہوں نے کافی اپنے گھر میں پڑھائی وغیرہ بھی کروائی اور اس کے بعد وہ لڑکیاں پردہ بھی لینے لگیں, پردہ بھی کرنے لگیں, باقاعدہ سر پہ دوپٹہ لیتی تھیں اور پھر انہوں نے وہ گھر سیل آؤٹ کر دیا. یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں وقاص احمد مانچسٹر سے. بہت شکریہ وقاص, آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. واقعی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس بندے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں کوئی اچھی بات بتا سکتا ہے یا اس کی بات اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں, تو وہ بندہ بھی ہمارے ساتھ کوئی بہت ہی اچھی بات کہہ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے وہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ, بہت اچھی سٹوری تھی یہ اور ایک سبق آموز سٹوری تھی. اگر ہم اسے سبق لینا چاہیں تو کافی ہے. بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف. یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں رابعہ نے یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے راولپنڈی سے. رابعہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے دادا جان نے ہمیں کہانی سنائی تھی اور یہ ان کی اپنی کہانی نہیں ہے, ان کے گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر وہ پاکستان آنے سے پہلے رہا کرتے تھے. ان کے دادا جان کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا,
ہمارے گاؤں میں ایک کمہار تھے اور سبھی ان کو ماما جی کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ماما جی جو تھے بہت ہی اچھے تھے، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو سرکاری نوکر تھا اور وہ شہر میں رہا کرتا تھا، مگر ماما جی اور ان کی بیگم جو تھی وہ شہر نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اپنا گاؤں چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے۔ یہ دونوں یہاں گاؤں میں رہا کرتے تھے، مکان تھا مگر یہ وہاں نہیں جاتے تھے۔ مکان بھی بہت اچھا تو نہیں تھا لیکن نارمل سا ہی تھا۔ یہ دونوں وہاں پر نہیں جاتے تھے بلکہ مکان کے پچھلے حصے میں جو ان کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا یہ وہیں پر رہا کرتے تھے۔ یہ دونوں کہتے تھے کہ اکیلے مکان میں ہم دونوں کیا کریں، ہمیں نہیں پسند۔ بیٹے نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ان کو اپنے ساتھ شہر لے کے جائیں مگر وہ نہیں پسند کرتے تھے۔ وہ گاؤں میں ہی گاؤں والوں کے ساتھ خوش رہتے تھے۔ ہم بچوں سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس کے علاوہ بڑوں کے ساتھ بھی وہ بہت زیادہ ہمدردی کا سلوک کرتے تھے۔ اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ جو مامی صاحبہ تھی وہ سارے کام گھر کے خود ہی کیا کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ہماری بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جو تھیں وہ بھی سارے کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ تو ہمارے لیے تو یہ بات باعث برکت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کام کریں۔ اور وہ دونوں میاں بھی بہت ہی نیک تھے، بہت ہی اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ بہت مہربانی کا سلوک کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ماما جی جو تھے جب رات کو اپنا سارا کام نبیڑنے کے بعد گھر گئے تو مامی جان نے کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا، دونوں کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ دونوں حیران ہوئے کہ اس وقت کون آ گیا ہے۔ بہرحال ماما جی نے اٹھ کے جب دروازہ کھولا تو وہاں پر دو بندے کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں یہاں پر ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کھانا کھانا ہے، ہم بہت زیادہ بھوکے ہیں، تو آپ کے پاس اگر کچھ ہے کھانے کے لیے تو ہمیں دے دیں۔ ماما جی نے جا کے جو کھانا بنا ہوا تھا وہ اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو چھیڑنا مت، اور ان دونوں بندوں سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ وہ دونوں ہچکچا رہے تھے کہ آپ لوگ ایک ہی کمرہ ہے تو ہم اس میں آپ کی بیگم بھی ہیں۔ تو مامی جان نے کہا کہ تم میرے بیٹوں کے برابر ہو، آپ اندر آ جاؤ۔ ان دونوں کو اندر لا کے چارپائی پہ بٹھایا گیا، پھر ان کے ہاتھ دھلوائے ماما جان نے۔ تو ماما جی نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نیچے دسترخوان لگا دیں، ورنہ ہم آپ کو چارپائی پہ ہی کھانا جو ہے وہ یہیں پہ لگا دیتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے۔ تو ماما جی نے ان کے لیے دسترخوان لگایا اور اس کے بعد انہوں نے ان بندوں کو وہاں پر بٹھا دیا۔ مامی جان نے چولہا جلا لیا لکڑیوں والا اور وہ وہاں پر بیٹھ کر روٹی بنانے لگی۔ روٹی حالانکہ ان لوگوں کے اپنے لیے تھی لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ مہمان جانے کتنی روٹی کھائیں، تو مانی جان کہتی ہیں کہ میرے پاس تسلا جو تھا وہ میں نے اس میں آٹا گوندھ کے رکھا ہوا تھا پرات میں، اور کہتے ہیں کہ میں آٹا نکالتی جا رہی تھی تسلے میں سے اور میں اس کو گوندتی جا رہی تھی، ایک ہاتھ سے میں ملتی تھی اور میں اس کو روٹی بناتی جاتی تھی۔ وہ لوگ روٹی کھاتے جا رہے تھے، سالن ختم نہیں ہو رہا تھا، روٹیاں ختم ہوتی جا رہی تھی، سالن ختم نہیں ہو رہا تھا اور روٹیاں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مانی جان کہتی ہیں کہ میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ یہ لوگ اتنی روٹی کھا رہے ہیں، جانے وہ کتنی روٹیاں کھا گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک پرات جو تھی میں نے پہلے گوندھ کر پہلے اس کی روٹی بنائی تھی، پھر دوسرا میرے پاس تسلا جو آٹے والا پڑا ہوا تھا میں نے اس میں سے دوبارہ آٹا نکال کر پھر وہ میں نے گوندھ کر میں نے مزید روٹیاں بنائی، وہ جانے کتنی روٹیاں کھا گئے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا ماما جی کا، اور کہنے لگے کہ آپ بہت ہی اچھے بندے ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہمارے ساتھ یوں مہربانی کی آپ نے کہ اپنے گھر میں اپنے اندر بٹھا کر ہمیں آپ کی بیگم بھی اندر تھی اور آپ نے ہمیں اندر بلایا، ہم آپ کے حسن سلوک کے بڑے ہم اس سے متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے ماما جی کو ایک بٹوا دیا اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھنا، اور آپ کی انشاءاللہ آپ کی کبھی ضرورت جو ہے نا وہ آپ کو پڑے گی نہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، اور انشاءاللہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی، بس آپ اس میں سے پیسے نکالتے جانا اور آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے اس بات کے بارے میں۔ وہ لوگ چلے گئے تو مامی جان نے کہا کہ یہ کون لوگ تھے؟ تو ماما جی نے کہا کہ یہ جنات تھے۔ تو مامی جان نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جنات ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ان کے ہاتھوں کی ہڈیاں نہیں تھیں، ان کے ہاتھوں میں ہڈیاں نہیں تھیں، جب میں نے ہاتھ ملایا تو مجھے اسی وقت احساس ہو گیا تھا، اور تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کھانا انہوں نے کس طرح سے کھایا ہے،
ان کا سالن ابھی بھی جوں کا توں موجود تھا، مگر روٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ مامی جان کہتی ہیں کہ مجھے بھی شک تو گزرا تھا جب وہ روٹیاں منگواتے جا رہے تھے، تو مجھے بھی اس چیز کا شک گزرا تھا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتے، کوئی انسان اتنی روٹی نہیں کھا سکتا۔ بہرحال ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مخلوق نے ہمیں تنگ نہیں کیا اور ہمیں ایسا کوئی برا نہیں کیا، اور اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ ماما جی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان تھے اور ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کی خدمت کرتے، اور باقی اللہ نے ہماری خود حفاظت کی۔ میں نے خود کو اسی وقت اللہ کی حفاظت میں دے دیا تھا جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تھا۔ اس دن کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو بٹوا تھا ماما جی کے پاس، اس میں سے ساری زندگی وہ نکالتے رہے پیسے۔ جب پھر ان کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے کے اوپر باری آئی، تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ بٹوا کیسا ہے، تو ان کی والدہ نے سارا بات ان کو بتا دی کہ یہ بات اس طرح سے ہے۔ تو پھر اس بٹوے میں سے پیسے نکلنا بند ہو گیا، ورنہ ماما جی جب چاہتے تھے اس کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، اور اس میں سے انہوں نے لوگوں کی بہت زیادہ امداد کی۔ انہوں نے مسجد بھی تعمیر کروائی گاؤں میں، اور انہوں نے ایک بچوں کے لیے کنواں بھی کھدوایا مسجد کے پاس ہی، تاکہ وہاں سے لوگ پانی بھی لیں اور بچے بھی وہاں سے وضو وغیرہ کر کے تو وہاں پہ نماز کے لیے نمازی جا سکے۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، بہت اچھی سٹوری تھی۔ یہ سٹوریز آپ کو میں بتا دوں کہ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان میں کتنی سچائی ہے اور کتنا نہیں ہے سچائی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ جیسی کی تیسی ان کہانیوں کو آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا اس کے اندر اور کوئی کردار نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ آج کی سٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ آپ لوگوں کو آج کی سٹوریز پسند آئے تو پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی سٹوریز آپ کے سامنے شیئر کر سکیں، اور سٹوریز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اچھی لگیں سٹوریز تو آپ تھمس اپ کا بٹن جو ہے اس کو پریس کریں، اور اگر نہیں اچھی لگتی تو تھمس ڈاؤن کا بٹن پریس کر ہی دیا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ اور سٹوریز۔